अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुकम्मल वाकया बयान करेंगे। तो अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अरब के कबीले आद से ताल्लुक रखते थे, जो अमान और हजर मौत के दरमियान रेत के टीलों वाले इलाके में रिहाइश पजीर था। आप अलैहिस्सलाम का कबीला आद बिन इरम बिन औस बिन साम बिन नूह की औलाद से था। आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम के एक शरीफ खानदान से थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने उनकी कौम की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा था। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 7 मकामात पर फरमाया है और एक पूरी सूरत हूद भी आप अलैहिस्सलाम के नाम से नाजिल फरमाई है। कौम नूह की हलाकत के बाद अल्लाह ताला ने कौम आद को जमीन पर आबाद किया, जो लोग जिस्मानी तौर पर बड़े मजबूत कदावर और बड़ी मजबूत इमारतें बनाने में माहिर थे। अल्लाह ताला ने इन्हें खूब मालो दौलत से भी नवाजा था। कौम आद अपनी जिस्मानी कुव्वत के गरूर में इतनी आगे बढ़ी कि इसने अल्लाह को भुलाकर अपने ही हाथों से बनाए हुए बुतों को अपना माबूद बनाकर उनकी इबादत शुरू कर दी। इनके 3 बड़े बुत थे, जिनके नाम समद, समूद और हर थे। कौम आद को गुमराही से निकाल कर हिदायत की तरफ लाने के लिए अल्लाह ताला ने इस कौम के एक फर्द हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर इनके पास भेजा। फरमाने इलाही है सूरत अल फजर आयत 6-8। ए नबी, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने आद के साथ क्या सलूक किया, यानी इरम के साथ, जो सतूनों जैसे थे और उन जैसे दुनिया में लोग पैदा ही नहीं किए गए। सूरत अल-अराफ आयत 65। और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को नबी बनाकर भेजा। सूरत उल मोमिनून आयत 31-32। फिर उनके बाद हमने दूसरी उम्मत कौम आद पैदा की, फिर हमने उन्हीं में से एक रसूल भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने नबूवत मिलने के बाद जब कौम को शिर्क और अल्लाह ताला की नाफरमानियां करते देखा तो उन्हें अल्लाह ताला की नेमतें याद दिलाते हुए तौहीद की तालीम दी और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने की तलकीन फरमाई। फरमाने इलाही है सूरत अल-अराफ आयत 65। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके अलावा तुम्हारा कोई हकीकी माबूद नहीं, क्या तुम परहेजगार नहीं बनोगे। सूरत हूद आयत 50-51। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम तो सिर्फ बुहतान बांध रहे हो। ए मेरी कौम, मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर तो उस अल्लाह के जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है, क्या फिर भी तुम अकल से काम नहीं लेते हो। सूरत शुरा आयत 124-135। जब उनके भाई हूद ने उनसे कहा, क्या तुम्हें अल्लाह के अजाब का खौफ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह के अजाब से डरो और मेरी अतात करो। मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम हर ऊंची जगह पर बेफायदा यादगार इमारत बना डालते हो और तुम बड़ी मजबूत इमारतें बनाते हो, जैसे कि तुम हमेशा यही दुनिया में रहोगे, और जब तुम किसी पर हाथ डालते हो तो सरके जालिम बनकर डालते हो। तुम अल्लाह के अजाब से डरो और मेरी पैरवी करो, उस जात से डरो जिसने वो कुछ तुम्हें दिया जो तुम जानते ही हो। उसने तुम्हारी मदद की जानवरों और औलाद से, बागात और चश्मों से। मुझे तो तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का खतरा है। सूरतुल अहकाफ आयत 21। ए पैगंबर, आप आद के भाई हूद का वाकया सुनाइए, जब उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया और यकीनन उनसे पहले भी डराने वाले गुजर चुके थे और उनके बाद भी आते रहे। हूद ने कहा, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, बेशक मैं तुम्हारे बारे में एक बड़े सख्त दिन के अजाब से डरता हूँ। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला की तौहीद और उसकी नाफरमानी करने की दावत और नाफरमानी से बचने की तलकीन की तो कौम आद ने आप अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करने की बजाय आप अलैहिस्सलाम को झुटलाया और आप अलैहिस्सलाम पर कई इल्जामात लगाए। फरमाने इलाही है सूरत अल-अराफ आयत 66। उनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि हम तो तुझे एक तरह की बेवकूफी में मुब्तला देख रहे हैं और हमारे ख्याल में तुम झूठे हो। सूरत हूद आयत 53-54। उन्होंने कहा, ए हूद, तुमने हमारे सामने तौहीद की कोई वाज़ेह दलील पेश नहीं की और हम अपने माबूदों को सिर्फ तुम्हारी बात में आकर नहीं छोड़ सकते और ना ही हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं, बल्कि हम तो यही कहते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें खराबी में मुब्तला कर दिया है। सूरतुल मोमिनून आयत 33-38। और उनकी कौम के वो सरदार जिन्होंने कुफर किया और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया था और हमने उन्हें दुनियावी जिंदगी में खुशहाल बना रखा,
وہ کہنے لگے یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ بھی وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی پیروی کر لی تو یقیناً تم بڑے خسارے میں رہو گے۔ کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ یہ تو ناممکن بات ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ زندگی تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم میں سے کچھ لوگ مرتے ہیں اور کچھ دوسرے پیدا ہوتے ہیں اور ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا انسان ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ہم تو کبھی بھی اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سورۃ الشعراء آیت 136 to 138۔ قوم ہود نے کہا کہ تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے برابر ہے، یہ تو بس پہلے لوگوں کی عادت چلی آتی ہے اور ہم پر ہرگز کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خیر خواہی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے تو تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں، میں تو صرف اللہ عز و جل کی رضا کا طلبگار ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ فرمان الہی ہے، سورۃ الاعراف آیت 67 to 69۔ ہود نے کہا اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں تو تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک آدمی پر وحی نازل ہوئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور وہ حالت بھی یاد کرو کہ جب اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور دوسروں کے مقابلے میں تمہیں زیادہ قوت و جسامت عطا فرمائی، اس لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بھی معاشرے میں ظلم و زیادتی، سرکشی، فتنہ، فساد، قتل و غارت، کفر و شرک اور دیگر برائیاں پھیل جاتی ہیں، لوگ شکر گزاری کی بجائے ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہیں تو ایسے معاشرے عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی قومیں اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں تو نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کی دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں بلکہ انہیں لمبے عرصے تک مزید نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کا فائدہ بتاتے ہوئے انہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ استغفار کی تلقین کی تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو کر ان پر اپنی مزید نعمتوں کی بارش فرما دیں۔ فرمان الہی ہے، سورۃ ہود آیت 52۔ اے میری قوم، تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اسی سے توبہ کرو، وہ خوب برسنے والے بادل تم پر بھیج دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر تمہیں مزید قوت دے گا اور تم مجرموں کی طرح حق سے منہ نہ پھیرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لانے میں بہت کوشش کی، لیکن جب قوم نے دعوت توحید کو تسلیم نہیں کیا تو آپ علیہ السلام نے قوم کے معبودان باطلہ سے کھل کر بیزاری کا اعلان فرمایا۔ فرمان الہی ہے، سورۃ ہود آیت 54 to 56۔ ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اللہ کے علاوہ تم سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو، بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں مگر سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اپنے رب کا یہ احسان نہ بھولو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا اور تمہیں بہت سی دنیاوی نعمتوں سے نوازا، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اور میری دعوت توحید کو قبول کر لو۔ قوم کے سرداروں اور عوام نے برہم ہو کر کہا کہ اچھا، اگر تم اپنی دعوت میں اتنے ہی سچے ہو تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب طلب کر لو۔ قوم نے جب عذاب کا مطالبہ کر دیا تو آپ علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو۔ فرمان الہی ہے، سورۃ الاحقاف آیت 22۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم صرف اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ لہٰذا اگر تم سچے نبی ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو لے آؤ۔ سورۃ الاحقاف آیت 23۔ ہود نے فرمایا
اس عذاب کے آنے کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ سورۃ الاعراف آیت 71۔ انہوں نے کہا اب اللہ کی طرف سے اس کا عذاب اور غضب تمہارے لیے مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ ان بتوں کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، تو پھر اب تم بھی عذاب کا انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ تم پر عذاب آنے کا انتظار کرتا ہوں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم نے بات کو سمجھنے کی بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی۔ فرمان الہی ہے سورۃ الشعراء آیت 123-124۔ قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے؟ سورۃ المومنین آیت 39-40۔ رسول نے دعا مانگی، اے میرے رب ان لوگوں کے جھٹلانے پر آپ میری مدد فرمائیے۔ اللہ نے فرمایا بہت جلد یہ لوگ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ علیہ السلام کی درخواست قبول فرما لی اور قوم عاد پر سخت ترین عذاب ہولناک آندھی کی صورت میں نازل فرمایا، جس سے آپ علیہ السلام کی قوم کے تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ فرمان الہی ہے سورۃ القمر آیت 18-21۔ قوم عاد نے بھی حق کو جھٹلایا، دیکھ لو پس کیسا تھا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ بلا شبہ ہم نے ایک نحوست کے دن تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر ایسے پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، پس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ سورۃ الحاقات آیت 6-7۔ اور قوم عاد سخت آندھی سے ہلاک کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل مسلط کیے رکھا۔ آپ وہاں ہوتے تو دیکھ لیتے کہ وہاں لوگ یوں چت گرے پڑے تھے جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ سورۃ السجدہ آیت 16۔ آخرکار ہم نے اس قوم پر ایک تیز طوفانی آندھی منحوس ثابت ہونے والے دنوں میں بھیج دی تاکہ دنیاوی زندگی میں بھی انہیں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب تو اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے، وہاں کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ سورۃ الاحقاف آیت 24-25۔ جب انہوں نے عذاب کو بادل کی شکل میں دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ آندھی اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو نیست و نابود کر رہی تھی، چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا اب وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم مجرم قوم کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 72۔ بس ہم نے ہود اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ حدیث نبوی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی بادل آتے یا تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں جبکہ لوگ تو انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں کیسے مطمئن ہو جاؤں، ہو سکتا ہے کہ اس میں عذاب ہو، کیونکہ ایک قوم ہوا ہی سے ہلاک ہوئی تھی، اس نے عذاب کی گھٹا دیکھ کر کہا تھا یہ بادل آ گیا جو ہم پر خوب برسے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بارش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں آپ سے اس ہوا کی اور اس میں جو بھلائی ہے اور جسے یہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اور میں آپ سے اس کی اور جو اس میں ہے اور جس چیز کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب آسمان پر بادل آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کمرے میں داخل ہوتے کبھی باہر نکلتے، جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو جاتے۔ تو آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں یہ سب کچھ جان کر کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔